आलम तमाम मोमिनीन की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को सेहत कामिला व आजला नसीब फरमाए। अपनी इबादत की कबूलियत के लिए मिलकर दरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब 1:05 हो जाए मुझे इशारा दीजिएगा। रोज़े जुम्मा रोज़े तक़वा है और रोज़े जुम्मा इबादत इलाही के लिए सबसे बेहतरीन दिन है। रोज़े जुम्मा बहुत अफजल अय्याम में से है और तक़वा इसके बेहतरीन आमाल में से है। तक़वा यानी अल्लाह की तरफ से वो कवानीन, वो आइन जिसके मुताबिक इंसान ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। क्यों अल्लाह के आइन पर ज़िंदगी क्यों गुजारनी है, अल्लाह के मंशूर पर ज़िंदगी क्यों गुजारनी है, उसका मकसद और उसका फ़लसफ़ा ये है क्योंकि इंसान का खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है। और सिर्फ़ इंसान का ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात का और इस कायनात का मालिक और रब अल्लाह है। तो जो मालिक है, जो रब है, जो आइन उसने बनाया है, उसकी आइन के मुताबिक, उसके मंशूर के मुताबिक इंसानों को भी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह के आइन और मंशूर के मुताबिक तमाम मखलूक़ात ज़िंदगी गुजार रही हैं। सिर्फ़ इंसान ही नहीं, जानवरों को देखें, अल्लाह ने उनके लिए जो कानून बनाया है जानवर उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। और चाँद है, सूरज है, तारे हैं और ये निज़ाम शमसी है, मुकम्मल कायनात है, ये सब अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल कर रहे हैं। और अल्लाह के अहकामात से एक ज़र्रा बराबर भी ये आगे पीछे नहीं होते, अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा अदा करते हैं। सिर्फ़ इंसान है जिसके अंदर बगावत मौजूद है, इंसान है जो रुख अपना फेर लेता है। जिसने पैदा किया है, जो रब है, जो राज़िक है, जो मालिक है, उससे रुख फेर कर उन चीज़ों की तरफ जाता है जो ख़ुद मखलूक़ात हैं। यही सबसे बड़ा शिर्क है कि इंसान अल्लाह के आइन को छोड़ दे और अल्लाह के मुकाबले में किसी और आइन को अपने लिए उसवा समझे और उस पर ज़िंदगी गुजार रहा हो। कुरान बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह के आइन को समझने का। कुरान मजीद बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह के मंशूर को समझने का। कुरान बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह की रज़ा जानने का कि अल्लाह कैसे राज़ी है। सूरह सफ़ की आज कुछ आयात आपकी खिदमत में पेश करूँगा क्योंकि कुरान मुकम्मल हम सब के लिए हिदायत है और कुरान का हर हर्फ, एक एक आयत, एक एक लफ्ज़ इंसान के लिए हिदायत है और रोशन हिदायत है। इसके मुताबिक हम सब को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सफ़ की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बहुत अहम आयत है। अल्लाह फरमाता है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। खुदावंद मुताल फरमाता है कि आसमानों में और ज़मीनों में और इनके दरमियान जो कुछ भी है और ख़ुद आसमान और ख़ुद ज़मीन सब मिलकर अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। आसमान भी, ज़मीन भी और आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ भी है इस कायनात में वो सब मिलकर अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह को मुनज़्ज़ा कर रहे हैं तमाम ऐबों से। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। तस्बीह है, पाक है वो रब जो आसमान का भी मालिक है, जो ज़मीनों का भी मालिक है, जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है। फिर फरमाया वह वल अज़ीज़ुल हकीम, वो रब अज़ीज़ है, गालिब है, इज़्ज़त वाला है और हिकमत और वाला है, दाना है, हकीम है वो रब, दाना है वो रब। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब ये खिताब मोमिनीन को है, वो लोग जो ईमान ले आए हैं, वो लोग जो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, उनको अल्लाह कह रहा है। कुरान मजीद में दो किस्म के खिताब हुए हैं, या अय्युहन नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। या अय्युहन नास जब खिताब हुआ यानी ए लोगो, जब ये खिताब हुआ तो उसके अंदर मुसलमान है या गैर मुस्लिम है सब शामिल है। लेकिन जब कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो इसका मतलब है कि अल्लाह मुखातिब है उन लोगों से जो कलमा पढ़ चुके हैं, जो मोमिन हैं, जो ईमान वाले हैं, जो मुसलमान हैं। अल्लाह उनको खिताब कर रहा है। क्या कह रहे हैं अल्लाह? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, जो कहते हो वो करते क्यों नहीं हो?
جو تمہاری زبانوں پر آتا ہے وہ تمہارے عمل میں کیوں نہیں آتا؟ یہ سب سے بڑا تضاد ہے ہمارے اندر کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور وہ باتیں کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، اے مومنوں، اے مسلمانوں جو ایمان لے آئے ہو، لما تقولون، کیوں وہ بات کہتے ہو، ما لا تفعلون، جس کو عمل ہی نہیں کرتے، جس کو کرتے ہی نہیں ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو؟ مثلا مثال کے طور پر والد ہے، بچوں کو کہے کہ بچوں آپ نے نشے سے دور رہنا ہے، سگریٹ نہیں پینی، اور اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، بچوں کو سمجھا رہا ہے، اور اچھی بات ہے، بچوں کو سمجھانا چاہیے، لیکن خود سگریٹ بھی پیتا ہے، خود نسوار بھی رکھتا ہے، خود وہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن بچوں کو روکتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ رسول اکرم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو آپ منع فرمائیں کہ یہ میٹھا نہ کھائے۔ حضور نے کہا کہ کل لے کر آنا۔ وہ عورت کل لے آئی اور حضور نے اس بچے کو سمجھا دیا اگلے دن کہ بیٹا میٹھا نہ کھائیں، آپ کی نقصان، صحت کے لیے نقصان ہے۔ اس عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کل بھی میں آپ کے پاس لائی تھی، کل آپ نے نہیں سمجھایا، آج سمجھا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، خود میٹھا کھایا ہوا تھا اور اس کو منع کرتا تو قرآن کی آیت کے منافی بات آتی کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ یہ ائمہ کی سیرت میں تھا، ہمیشہ وہی بات کرتے تھے جس پر عمل کرتے تھے۔ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بات میں اور عمل میں مختلف رنگ نہیں ہونے چاہیے، بات ہم کچھ اور کریں، عمل ہمارا کچھ اور۔ مثلا ہم زبان سے دن رات کہتے رہے سود حرام ہے، لیکن خود سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں اور سود والا اکاؤنٹ کھلوایا ہے کہ تاکہ سود ہمارے پیسوں میں شامل ہوتے رہے۔ آج کتنے ایسے مومنین ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، مسلمان ہیں، اور بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، سیونگ اکاؤنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا مثال کے طور پر آپ نے 1 لاکھ روپے بینک میں جمع کروایا ہے تو ہر مہینے 1000 2000 وہ آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں خود بخود شامل کرتے جائیں گے، یعنی بینک آپ کو پیسے دے رہا ہے، وہ سود ہے۔ تمام مراجع نے اس کا حکم دیا ہوا ہے۔ اب خود کہتا رہے سود حرام ہے لیکن کام وہیں کر رہا ہے، تو اس نے قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ اپنی اولاد کو، بچوں کو درس دیتا رہے کہ بیٹا سچ بولنا ہے، اور خود دکان پہ جا کے جھوٹ بولتا ہے، خود معاشرے میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ بچوں کو سکھاتا ہے بیٹا غیبت نہیں کرنی، خود غیبت کرتا ہے۔ ایک اہم بات توجہ فرمائیں سارے میری طرف، مثلا اگر کوئی شخص اپنی ماؤں بیٹیوں کو کہتا ہو کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، جسم کو عریان نہیں کرنا، پردہ مکمل شرعی ہونا چاہیے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ شرعی احکامات کے مطابق عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ خود اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو یہی کہتا ہے کہ پردہ کرو اور پردے میں رہو اور اپنے جسم کو عریان نہ کرو، لیکن خود جب باہر جاتا ہے تو دوسری عورتوں پر نظر رکھتا ہے، ان کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب دوسری عورتوں پر پردہ دیکھتا ہے اس کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ اپنی ماؤں بیٹیوں پر پردہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن دوسروں کی ماؤں بیٹیاں اس کو عریان ہو تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ تضاد ہے نا، یہ سوچ میں اور فکر میں تضاد ہے، عمل میں اور قول میں تضاد ہے کہ انسان کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ یہ وضاحت واضح چیز ہے، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وضاحت کی جائے، کہ انسان جو کہتا ہے اس کو خود اس پر عمل کرنا چاہیے، سب سے پہلے خود اس کو عمل کرنا چاہیے، اور یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ اگر یہی آیت پر عمل کر لیں، اسی آیت پر اگر ہم عمل کر لیں اور اپنے قول اور فعل کا تضاد کو ختم کر دیں تو ہماری زندگی کے 90% مسائل حل ہیں۔ سب سے بہترین قول جو ہم کہتے ہیں، شیعہ خصوصاً ہم کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کے قائل ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اللہ تعالی ہمیں امیر المومنین کی ولایت پر قائم رکھے۔ یہ سب سے بڑا قول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کہتے ہو عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہ علی کی ولایت کا اقرار تو کیا ہے لیکن اس کی ولایت میں زندگی کیوں نہیں گزارتے ہو؟ علی کی ولایت میں زندگی کیسے گزاریں گے؟ یعنی ان کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اس سے پوچھو کبھی نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ نہج البلاغہ ہوتی کیا، اس کو یہی پتہ نہیں۔ خود کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے رب، کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے معبود حقیقی، لیکن پھر دوسروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسروں سے امیدیں رکھتا ہے، اللہ سے امید نہیں رکھتا، اللہ پر توکل نہیں کرتا، لوگوں پر توکل کرتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں،
لیکن رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کرتا. زبان سے کہتا ہے میں 12 اماموں کا ماننے والا ہوں، علی میرا امام ہے، امام حسن میرے امام ہے، امام حسین میرے امام ہے، امام زین العابدین میرے امام ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر ان ائمہ سے عمل نہیں لیتا، سیرت نہیں لیتا، اسوہ نہیں لیتا. یہ سب سے بڑا تضاد ہے. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کیوں وہ بات کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ یہ سب سے بہترین قرآن مجید کی آیت ہے جو انسان کے لیے ہدایت ہے. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، قبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. پہلی آیت میں بھی یہی بات کی، دوسری آیت میں اس کی شدت بیان کر دی. اللہ نے فرمایا قبر مقتا، اللہ کے نزدیک بہت ناپسند ہے، بہت ناپسندیدہ عمل ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. کیا؟ عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو تم کہتے ہو اور عمل نہیں کرتے ہو. پہلے کہا کہ یہ بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، اور پھر فرمایا قبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. فرمایا اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ناپسندیدہ عمل ہے کہ تم جو بات کرتے ہو اس پر خود عمل نہیں کرتے. یعنی اللہ کے نزدیک یہ تضاد کوئی اچھا تضاد نہیں ہے کہ انسان جو بات خود منہ سے کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے. مثلا خود میں یا ہم جیسے دیگر علماء ہیں، واعظین ہیں، ہم لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں لیکن خود قرآن پر عمل نہ کرتے ہو، تو یہ آیت ہم پر بھی صادق آتی ہے. اور یہ قیامت کے روز اللہ پوچھے گا کہ آپ لوگوں کو تو ہدایت کرتے تھے، خود جہنم میں پہنچ گئے ہو، خود کیا کیا ہے تم نے؟ یہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے. قرآن مجید کی آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کرتے جس پر عمل ہی نہیں کرتے ہو؟ یہ بہت بڑا تضاد ہے. اللہ تعالیٰ اس تضاد کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اہم آیت. یہ جہاد کے متعلق ہے، اور اس آیت کو جہاد کے علاوہ بھی آپ مختلف مواقع پر دیکھ سکتے ہیں اور اس آیت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. مثلا کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے. کن سے؟ یقاتلون، الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. صفن، صف بنا کر، یعنی منظم ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اب احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد اکبر اور ایک جہاد اصغر. جہاد اکبر دشمن خدا کے سامنے تلوار لے کر، بندوق لے کر لڑنا نہیں ہے، یہ جہاد اصغر ہے. یعنی دشمن کے مقابلے میں میدان میں اترنا، بندوق کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اصغر ہے، اکبر نہیں ہے. جہاد اکبر کیا ہے؟ کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اپنے وجود میں جو شیطان موجود ہے اس کے ساتھ جہاد کرے، یہ جہاد اکبر ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ یحب الذین، اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. یہی سب سے بڑا جہاد ہے. جہاد کا پہلا مرحلہ ہے ہی یہی کہ انسان اپنے نفس سے پہلے جہاد کرے، اپنے آپ کو تو شیطان سے آزاد کروائے، پھر اسلام کی باری آتی ہے، پھر اسلام کی دفاع کرے، اسلام کو بچائے. اسلام کا دفاع وہ بندہ نہیں کر سکتا جو اپنے شیطان کو نہ ہرا سکتا ہو. اپنے اندر کے شیطان کو پہلے شکست دو، پھر دشمن خدا تم سے سب سے پہلے شکست کھائے گا. تم اس کو شکست دے سکتے ہو، وہ آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے. یہ مشکل ہے اپنے نفس کو ہرانا، اپنے شیطان کو مارنا، اس کو اپنے آپ سے دور کرنا، یہ بڑا جہاد ہے اور یہ مشکل بھی ہے. دشمن کے خلاف تلوار اٹھا کر جانا یہ مشکل کام نہیں ہے، دشمن کے خلاف بندوق اٹھا کر جہاد کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے. یہ آسان ہے اس سے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے اندر موجود شیطان سے جہاد کرے، اس سے دور اختیار کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، ایسے جہاد کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہو. بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. کون ہے مومن؟ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، منظم ہو کر، سیسا پلائی دیوار بن کر مضبوطی کے ساتھ جہاد کرتا ہے. آج آپ دیکھیں غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کو کیا فریضہ ہے؟ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی 4-5 روزہ جنگ بندی کے بعد پھر سے اسرائیل نے حملے شروع کر دیے، اور ایک دن کے اندر سینکڑوں لوگوں کو وہ شہید کر رہا ہے، مار رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے. لیکن مسلمان کون ہیں جو خاموشی سے اپنے اپنے ملکوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ خصوصاً مسلمان حکمران.
جو بے غیرتی کا ثبوت دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. میں نے یہ 3-4 مرتبہ اسی خطبے میں یہ بات کی ہے کہ آج کی جو صورتحال ہے فلسطین میں، آج اگر رسول اکرم موجود ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ آج امام حسین علیہ السلام ہوتے وہ کیا کرتے؟ آج امیر المومنین موجود ہوتے وہ کیا کرتے؟ خاموشی سے بیٹھ جاتے یا جہاد کا اعلان کرتے؟ اعلان کرتے جہاد کا. آج ہماری صورتحال بہت عجیب ہو چکی ہے. مسلمانوں کے لیے دکھ اور درد یہ مسلمان اور مومن ہونے کی علامت ہے. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صحیح مومن اور مسلمان کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا مومن اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے دل میں دیگر مسلمانوں کا درد ہو، احساس ہو. یہ بڑا مسلمان ہے. یہ سب سے بڑا مومن ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو. پروردگار عالم ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.